अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम कुछ बातें करेंगे कराची प्रेस क्लब की जो अदबी कमेटी है उसके ज़ेरे एहतमाम जो प्रोग्राम हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों 3-4 प्रोग्राम हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर 2-3 प्रोग्रामों पर बात करूं। कराची प्रेस क्लब के सदर हैं फ़ाज़िल जमीली, जो एक ज़बरदस्त शायर हैं और तरक्की पसंद नुक़्ता नज़र रखते हैं। एक ज़माने से सहाफ़त से मुंसलिक हैं और सहाफ़त भी बहुत उन्होंने नुमायाँ अंदाज में की है। उनकी अपनी एक वक़्त है सहाफ़त के हवाले से भी और शेर व अदब के हवाले से एक मजमुआ भी उनका आया है। उसके अलावा जो अदबी कमेटी है कराची प्रेस क्लब की, उसके चेयरपर्सन हैं जावेद सबा। जी हाँ, मारूफ शायर हैं, हमारे सीनियर शायर हैं, हमारे पेशरो शायर हैं। और उसके अलावा एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा तगोदौ में रहते हैं कुछ नया करने की और कुछ ऐसा करने की जो मुख्तलिफ हो। ये बात उनकी शायरी में भी नज़र आती है और उनके जो दीगर तख्लीक़ी काम हैं और जो अदबी काम हैं, समाजी काम हैं, उसमें भी ये चीज़ नुमायाँ तौर पर नज़र आती है। तो जब ये दो लोग बहुत हमारे शहर के और अदब के नुमायाँ लोग आपस में, जो दोस्त तो पहले थे ही, लेकिन अगर वो मिल जाएं तो आप समझिए कि फिर काम का मयार कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अदबी कमेटी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये दो लोग ही अदबी कमेटी हैं और एक हद तक ये सही भी है। अदबी कमेटी एक तरफ है, लेकिन ये दोनों अपने तौर पर फ़ैसले करते हैं और अब तक जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हैं। तो किसी अदबी कमेटी की इजाफ़ी अदबी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। ये दो लोग आपस में जो तय करते हैं और भी कुछ अब आप यकीनन उसमें शामिल होते होंगे, तो ये सिलसिले अब उरूज पर पहुँचे हुए हैं। तो हम बात शुरू करते हैं हमारे बहुत अहद के एक सीनियर शायर, नक्काद और सोहबत याफ्ता एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने जोश अली आबादी के साथ भी वक्त गुजारा, सलीम अहमद के साथ भी वक्त गुजारा, कमर जमील के साथ भी वक्त गुजारा और 70 की दिहाई के जो नुमायाँ तरीन तख्लीक़ार थे, शोरा थे, उसमें अहमद जावेद हैं या सरवद हुसैन हैं, अफ़ज़ाल अहमद सैयद हैं और दीगर शोरा, उबैदुल्ला अलीम भी, जमाल एहसानी भी, फ़ातिमा हसन भी, शाहिदा हसन भी। तो एक बहुत रंगारंग, और लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है। 69-70 के दौरान वो आए यहाँ और वो बताते हैं कि कराची उस वक्त बहुत उरूज पर था शेर व अदब के हवाले से। तो अब अगर फ़रासत रिज़वी अपनी याददाश्तों को ताज़ा करें और कराची प्रेस क्लब उनके लिए एक प्रोग्राम करे जो मुझ पे गुज़री, तो आप समझिए कि क्या आलम होगा। क्योंकि फ़रासत रिज़वी एक ऐसी शख्सियत के तौर पर भी मारूफ़ रहे हैं जिनके पास क़िस्सा गोई का एक इजाफ़ी हुनर है और ज़ाती अगर आपने मुलाक़ातें की हों तो आप देखेंगे कि फ़रासत रिज़वी के पास बेशुमार क़िस्से हैं, दिलचस्प क़िस्से हैं। बड़ी शख्सियात के साथ जो वो रहे हैं वो ज़बरदस्त क़िस्से, बातें, वाक़यात, और वो उन्होंने फिर आके बयान किए। बोर्ड रूम के अंदर ये महफ़िल सजी, एक ज़बरदस्त लोग वहाँ मौजूद थे, बल्कि खड़े हुए भी थे लोग। मैं ज़ाती तौर पर शिरकत नहीं कर सका, लेकिन बहुत अच्छा काम किया कराची की अदबी कमेटी ने, फ़ाज़िल जमीली साहब ने, जावेद सबा साहब ने, कि उसको रिकॉर्ड करके फिर सिलसिलेवार वो लगाए, जावेद सबा साहब ने और फ़ाज़िल जमीली ने अपनी वॉल पर। तो इसमें अब कोई आदमी अगर मौजूद नहीं भी है तो वो आसानी से देख सकता है कि फ़रासत रिज़वी साहब ने क्या जादू जगाए। तो बहुत ज़बरदस्त किस्से सुनाए उन्होंने, शख्सियात के हवाले से, जोश अली आबादी के हवाले से, जॉन एलिया के हवाले से, सलीम अहमद के हवाले से, कर्रार हुसैन के हवाले से, अस्करी साहब के हवाले से और अहम शख्सियात, और फिर 70 की दिहाई के लोगों के हवाले से,
اور وہ ایک وہ کہیں اور سنا کرے کوئی والا معاملہ ہے. کلپس جو ہیں 8-10 منٹ کے ہی ڈالے گئے، جو بہت اچھا ہے، زیادہ دیکھے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں دیکھے گئے. میری یہاں ایک خواہش یہ بھی ہے کہ فراز احمد رضوی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی یادداشتوں کو یکجا بھی کریں. بہت ساری باتیں وہ انہی کے علم میں ہیں اور بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ جو دور تھا اس میں جو لوگ تھے، کہ کیا تہذیب تھی، کس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے. ذاتی محفلیں جو ہوتی تھیں، سلیم احمد کی جو محفلیں ہوتی تھیں گھر پر، یا قمر جمیل کی جو محفلیں گھر پر تھیں، یا ریڈیو پر جو احباب جمع ہوتے تھے، اور بڑی شخصیات کے گھروں پر جو محفلیں ہوتی تھیں، عبید اللہ علیم کے گھر پر جو محفل ہوتی تھی وہ کس طرح کی ہوتی تھی، اور مختلف جو شخصیات تھیں ان کے گھروں پر جو محفلیں ہوتی تھیں جو بڑا اعتبار رکھتی تھیں، اور جو وہاں سوالات اٹھائے جاتے تھے، جو جوابات سامنے آتے تھے، وہ ایک گشت کرتے تھے، اس کی ایک گونج پیدا ہوتی تھی. پھر شعر و ادب کا ماحول بنیادی طور پر کیا تھا، اخلاقیات کیا تھی، تہذیب کیا تھی، اور کس طرح لوگ کتنے سنجیدہ تھے، چیزیں کیسے آگے بڑھ رہی تھی. یہ ہمارا ایک تاریخ ہے، ایک ماضی ہے. تو وہ فراز احمد رضوی صاحب کا پروگرام بہت زبردست رہا، بہت پسند کیا گیا. اس کے بعد ایک اور پروگرام ثانیہ سعید کے ساتھ اسی سلسلے کا ہوا، وہی بورڈ روم میں ہوا، پبلک تھی اس میں ظاہر ہے. ثانیہ سعید ایک بہت مقبول اداکارہ ہیں، ٹی وی کی تو وہ اداکارہ ہیں ہی، لیکن اس سے پہلے اسٹیج اور اسٹریٹ تھیٹر کی وہ ایک بہت منجھی ہوئی اداکارہ ہیں. منصور سعید ان کے والد، اور وہ نظریاتی آدمی بھی تھے، بہت ترقی پسند ذہن رکھتے تھے. دستک کے ساتھ وہ وابستہ ہوئے. پھر ثانیہ سعید نے بہت کم عمری سے ہی اسٹیج پر کام کیا، اور ان کی گفتگو میں بہت سارے دکھ بھی جھلکے. ایک دکھ تو یہ جھلکا کہ ان کا بچپن اس طرح نہیں گزر سکا جیسے عام بچوں کا گزرتا ہے. یہ دکھ مائیکل جیکسن کا بھی تھا. جو فلم ہے مائیکل، بہت دھوم مچائی، اس میں ان کے بھتیجے ہی نے مرکزی کردار ادا کیا. اس میں بھی مائیکل یہ بار بار اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ان کا بچپن جو ہے وہ نہیں گزرا، اور وہ اسٹیج پہ آ گئے جب 8-10 سال کے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے گھر پر بہت سارے جانور بھی پالے اور بہت کچھ ایسا کیا. کارٹون دیکھتے تھے، چارلی چپلن کے عاشق تھے. تو وہ دکھ مجھے ثانیہ سعید کی گفتگو میں بھی اور ان کی آنکھوں میں بھی جھلکتا ہوا محسوس ہوا. اور پھر جیسے انہوں نے گھر کا بتایا کہ اس میں دھوک بھرے رہتے تھے اور سگریٹیں پیتے تھے، تو ان کی اسکول یونیفارم میں وہ سگریٹ کی جو بو ہے وہ شامل ہو جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اب وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل کسی کو بھی گھر کے اندر نہ ٹھہراتی ہوں، نہ کرتی ہوں، میں ایک آزاد زندگی گزارتی ہوں. ہاں، جانوروں سے انہیں عشق ہو گیا، اسی پر وہ کام کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ ایک دکھ یہ بھی تھا کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس پروڈکشن کے، کہ وہ پروڈکشنز کر سکیں اور تھیٹر کر سکیں. اور تھیٹر جن حالات میں انہوں نے کیا وہ بھی انہوں نے بیان کیا، اور وہ ایک پوری اسٹرگل ہے، پورا ایک سفر ہے، اور ایک جد و جہد ہے، ایک کامیاب جد و جہد ہے جس میں وہ آگے بڑھتی رہی. مختلف زبانوں کے تھیٹر کیے انہوں نے، اور عوام کے اندر جا کر وہ تھیٹر کیے، اور بڑے اسٹیج پر بھی کیے تھیٹر ظاہر ہے. تو ایک پورا سفر جو ہے انہوں نے بیان کیا. ٹی وی ڈراموں پر انہوں نے کم بات کی، اور یہ اچھا ہی کیا، چونکہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں ان کے حالانکہ بہت اس میں بھی میچیور کردار ادا کیے انہوں نے، اور ایسے کردار ادا کیے جنہوں نے ان کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں اس پر مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ کردار ثانیہ سعید کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے جو کردار منتخب کیے وہ بھی بہت زبردست تھے. انہوں نے ہر ڈرامے میں کام کرنے کی کوشش نہیں کی، وہی کردار ادا کیے جن میں کوئی چیلنجنگ بات تھی، اور اس پر وہ پورا بھی اتری. تو ایک بہت زبردست انہوں نے گفتگو ہی بہت زبردست انداز میں کی، اپنی شخصیت کو بیان کیا، اپنے فنی سفر کو بیان کیا، تھیٹر کے سفر کو بیان کیا، ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے اختصار سے بات کی. پھر ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے عام طور پر معروف شخصیات کے ساتھ، اس میں سوال کرنے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں ہی وہ آدمی ہوں
جو سوال کر رہا ہوں اور میں ہی سوال کرتا رہوں گا تو 10 منٹ کا 15 منٹ کا وہ سوال ہوتا ہے بظاہر، اور وہ سوال کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک بہت ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھا جائے، اور یہ وہاں سے جو بھی کمپیئرنگ کر رہا ہے، نظامت کر رہا ہے، وہ خود دعوت دے اور مختصر طور پر سوال لے، تاکہ جو مہمان شخصیت ہے وہ اس کا جواب دے، اور پھر فوراً دوسرا کوئی شخصیت جو ہے وہ سوال کر لے۔ اختصار بہت ضروری ہے، اس سے مزید پروگرام ظاہر بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت کامیاب یہ بھی پروگرام رہا، اس میں موجود رہا۔ اس کے بعد ایک مشاعرہ ہوا، جی ہاں ایک مشاعرہ ہوا، مشاعرے تو ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ کراچی پریس کلب میں فاضل جمیلی صاحب نے ایک ایسا مشاعرہ بھی کیا بہت زبردست، گزشتہ شاید برس سے پہلے ایک ایسا مشاعرہ جو بہت کامیاب رہا، اور اس میں بہت زبردست اعزازیہ بھی شعراء کو دیا گیا 50,000 کے قریب۔ تو یہ ایک بڑے اعزازیوں میں شامل ہے یہ مشاعرہ، بہت کامیاب مشاعرہ رہا۔ اس کے علاوہ بھی صحافی مشاعرے اور گاہے بگاہے ہوتے ہیں، بہت دنوں سے مشاعرہ ہوا نہیں ہے جو ڈیو ہے فاضل جمیلی صاحب اور جاوید صبا صاحب پر کہ ایک اور بڑا مشاعرہ وہ کریں۔ خیر ہم آتے ہیں اس مشاعرے پر، جس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نوجوانوں کا مشاعرہ تھا، اور واقعتاً اس میں جو خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، اور جو لڑکے تھے وہ واقعی نوجوانوں کے زمرے ہی میں آتے ہیں۔ 35 کے قریب کی ایج کے لوگ تھے، اور فرش نشست کا اہتمام کیا گیا، آڈیٹوریم میں مشاعرہ ہوا، پیک مشاعرہ تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی نظامت عبد الرحمن مومن نے کی، بہت اچھے انداز میں کی۔ شروع میں ذرا زیادہ گفتگو کی انہوں نے، جس سے مشاعرے میں خلل پڑتا ہے۔ ایک شاعر اگر پڑھ گیا ہے تو پھر دوسری شاعر کو جلد آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کنٹرول کیا، اور پھر وہ پے در پے وہ بلاتے رہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اس مشاعرے میں بعض نئے لوگوں نے بہت پکی شاعری سنائی، ایک ایسی شاعری جو شاید ان کی ایج سے بھی آگے کی تھی۔ تو یہ تو خیر ہوتا ہے، لیکن ایسی تعداد کم تھی۔ بیشتر لوگوں نے جو چیزیں سنائیں وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے، اپنی ایج کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے ہی تھی، اور بھرپور رسپانس بھی رہا۔ اس میں بہت سارے اہم سننے والے شعراء تھے، اور عام لوگ تھے، صحافی تھے، انہوں نے بہت توجہ سے یہ سنا۔ اس میں اعزازیہ بھی دیا گیا جو مجھے بہت اچھی بات لگی۔ یہ سلسلے اعزازیے کے ہم خود آواز اٹھاتے ہیں، جاوید صبا صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم تو خود آواز اٹھاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ دیں۔ اور اس میں کوئی بجٹ تھا فاضل جمیلی صاحب کے پاس، وہ انہوں نے دیا، تو 5-5 ہزار روپے جتنے بھی شعراء اور شاعرات تھے، اور منتخب شعراء اور شاعرات تھے، تو ان کو دیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت کرنی تھی سینئر شاعر، عام شاعر صابر ظفر صاحب کو، باوجود شریک نہیں ہو سکے۔ تو جو مہمانان اعزاز تھیں، 2 شاعرات تھیں، ان میں سے فریحہ نقوی اچھی شاعرہ ہیں، بنیادی طور پر تو لاہور سے تعلق ہے، CSS کر کے آفیسر بن چکی ہیں۔ ان دنوں ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہے، تو ان سے صدارت کروائی گئی، اور جو بالکل درست فیصلہ تھا۔ اس کے علاوہ جو شعراء اور شاعرات اس میں جنہوں نے حصہ لیا، وہ سبھی ایسے شاعر اور شاعرات ہیں جو 8-10 برس سے، 12 برس سے، 15 برس سے موجود ہیں اور منظرنامے پر ہیں۔ انہوں نے شعر سنائے، اور جن شعراء سے توقع تھی کہ یہ بہت اچھے شعر سنائیں گے، وہ اپنی توقع پر پورے اترے۔ جیسے زرنگار عباس ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، کم مشاعروں میں شریک ہوتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات کے مشاعروں میں مشکل سے شریک ہو پاتی ہیں، کیونکہ آنے جانے کے مسائل ہیں، گھر سے اجازت ملنے کے مسائل ہیں، ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، تو ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس میں کہ وہ آ سکیں مشاعروں میں اور منتخب مشاعروں میں۔ باقی جو شاعرات کی تعداد تقریباً تھوڑی سی زیادہ ہی تھی، جو ہمارے نوجوان شعراء تھے ان سے، اور سبھی نے اچھے شعر سنائے، داد لی،
ان زرنگار عباس کے علاوہ عروج زہرا تو اچھی شاعرہ ہیں، نوجوان ہیں، کم کم آتی ہیں. اس کے علاوہ بشرا مسعود حیدرآباد سے تعلق ہے ان کا، اور ابھی کچھ عرصے سے کراچی میں ہیں. یہ بھی اچھے شعر کہتی ہیں، اچھے شعر سنائے انہوں نے وہاں. صوفیہ زاہد انہوں نے بھی اچھے شعر سنائے. نازیہ غوث انہوں نے بھی اچھے شعر سنائے، اور ان کی کتاب بھی سامنے آ چکی ہے تتلی کے پر. دانیال اسماعیل ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہیں جو ابھی 1.5-2 برس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اچھے شعر کہہ رہے ہیں اور تسلسل سے کہہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے بہت اچھے شعر سنائے. اور شہزین فراز نے بھی وہاں اچھے شعر سنائے، اور ایک غزل تو بہت اچھی سنائی. اس کے بعد میرا خیال ایک غزل کا انتخاب کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حذیفہ ہارون ایک ایسے شاعر ہیں جو چند برس کے دوران میں انہیں مستقل دیکھتا رہا ہوں. بڑے امکانات ہیں ان میں، اور شعر پڑھنے کا انداز بھی ان کا اچھا ہے. یوسف عابدی تو ایک بہت ہی ہمارے اچھے شعراء میں سے ہیں. ان کے والد بھی سرفراز عابدی بہت اچھے شاعر رہے ہیں، موجود ہیں، حیات ہیں، ریڈیو پروگرام بھی کرتے ہیں. تو یوسف عابدی ایک مشہور شاعر ہیں، نوجوان ہی ہیں. امود ابرار احمد یہ ہماری بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں، بہت سنجیدگی سے شعر کہتی ہیں، اور ایک حلقہ آہستہ آہستہ بناتی جا رہی ہیں اپنے اعتبار کا. انہوں نے بہت اچھے شعر سنائے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے مشاعرے کا ہر بار آغاز کرانا ٹھیک نہیں ہے، اور بہت سارے کچھ شعراء ہو سکتے ہیں جن سے آپ آغاز کرا لیں. امود ایک اچھی شاعرہ ہیں، تو انہیں تھوڑا سا اتنا وقفہ دیں کہ جب مشاعرہ تھوڑا ٹھیک سے جم چکا ہو تو پھر ان کو مدعو کیا جائے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس کے علاوہ فونس، اگر میں صحیح تلفظ لے پا رہا ہوں، فونس جو ہیں یہ بھی نوجوان شاعر ہیں، اور نوجوانوں میں اچھی داد انہوں نے لی. یہ ضرور ہے کہ کچھ زیادہ سنایا انہوں نے، اتنا نہ بھی سناتے تو 2 غزلیں یا 3 غزلیں کافی تھیں، لیکن انہوں نے ایک اپنے اثرات مرتب کیے مشاعرے پر. نوجوان ہیں، امکانات اپنی جگہ موجود ہیں، اچھے امکانات ہیں فونس کے ساتھ. اس کے علاوہ غریدہ مصطفیٰ اچھے شعر سنائے. قدسیہ زیدی یہ بھی نوجوان ہیں، انہوں نے بھی اچھے شعر سنائے. محب احمد یہ ہمارے ایسے شاعر ہیں، سنجیدہ شاعر ہیں، اور کم مشاعروں میں آتے ہیں، زیادہ آنا چاہیے. جو ہمارے شاہ فیصل کے ہی ہیں، اور صاف ستھرے پڑھنے لکھنے والے. تو انہوں نے بھی اچھے شعر سنائے. زمن اعجاز یہ بھی اچھے شاعر ہیں، اور کلاسیکی شاعری انہوں نے زیادہ پڑھی ہے، تو اس کو جوڑ کر وہ اپنی غزل کہتے ہیں. انہوں نے اچھے شعر سنائے. تو اس طرح دیکھا جائے تو مجموعی طور پر سبھی شعراء اور شاعرات نے اچھے شعر سنائے. اچھا انتخاب تھا ان کا، اور آڈینس نے بھرپور پذیرائی کی، ان کی داد دی انہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. مہمانان اعزاز میں حمیرہ گل تشنہ وہ بھی شامل تھیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مہمانان اعزاز کیوں بنی، چونکہ وہ اب نوجوان تو ہیں نہیں، صرف اس لیے کہ اب اگر امریکہ سے آئی ہیں تو بھی شاید. بہرحال ایک سوالیہ نشان پہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ اتنا امپیکٹ بھی انہوں نے نہیں بنایا. یہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ کراچی پریس کلب کا پہلا مشاعرہ تھا جو نوجوانوں کے لیے ہوا، جس پر بہت زیادہ گفتگو بھی کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ تاریخ ذرا سی اگر ہم 2-3-4 برس 5 برس میں جائیں تو اس سے پہلے بھی کچھ ایسے مشاعرے ہوئے جس میں 80 سے 85% نمائندگی نوجوانوں کی تھی، اور جو 80-85% نوجوان تھے وہ اس مشاعرے میں بھی موجود تھے. تو مثلا جان ایلیا کے ساتھ ایک ان کی یاد میں ایک شام منائی گئی اسی آڈیٹوریم میں. اسی طرح آڈینس تھی، اسی طرح یہ نوجوان شعراء تھے، اور اس میں 4-5% میری ایج کے، جیسے اجمل سراج، ڈاکٹر فیاض وید، خود میں، یہ ہم لوگ تھے. باقی سارے نوجوان تھے اس میں. اس کی صدارت صابر ظفر صاحب نے کی تھی، اور وہ اسی بنیاد پر ان کو بلایا گیا تھا. میں نے ہی مدعو کیا تھا کہ آئیے نوجوانوں کو سنیے، بالکل تازہ کار نوجوانوں کو، اور بہت خوش بھی ہوئے تھے.
اور انہوں نے گفتگو بھی کی تھی جان ایلیا پر. عام طور پر وہ گفتگو کرتے نہیں ہیں، لیکن اس دن انہوں نے ایک اچھی بھرپور گفتگو کی جان ایلیا اور اپنے تعلق سے، اور رئیس امروی جو ان کے استاد تھے ان کے تعلق سے. اس کے علاوہ ایک محبوب خزاں کے ساتھ ان کی یاد میں شام منائی گئی، جس کی صدارت شاہدہ حسن ان دنوں آئی ہوئی تھی، ایک بے پناہ شاعرہ نقاد. انہوں نے صدارت کی. اس میں بھی 85% یہی نوجوان تھے، اور زبردست اور بھرپور مشاعرہ ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ادبی کمیٹی کچھ غربت کا شکار تھی، تو شعراء کو اعزاز یہ نہیں دیے گئے، البتہ ان کو بہت عزت کے ساتھ کھانا کھلایا گیا، عشائیہ دیا گیا، اور تکریم کی گئی، اور ان کو ابھارا گیا. ان کی بات ہوئی اور یہ گونج پیدا ہوئی پورے کراچی میں. اس کے علاوہ بھی کچھ مشاعرے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ جو مشاعرہ کیا ادبی کمیٹی نے، یہ اسی جو نوجوانوں کے مشاعرے ہیں اس کا ایک تسلسل کہا جا سکتا ہے. البتہ اس میں چند ایسے شاعرات ضرور یا شاعر شامل ہو گئے ہوں گے، 4-5 جو ابھی تازہ آئے ہیں 2-4 برس میں، یا جیسے فرحیہ نقوی لاہور سے یہاں آئی ہوئی ہیں، تو ان کا شامل ہو جانا ایک نئی بات کہی جا سکتی ہے. باقی وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ پہلے کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی پروگرام بار بار کر چکی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ تسلسل جو قائم کیا ہے اس روایت کو جو ادبی کمیٹی نے، جس میں جاوید صبا اور فاضل جمیلی اہم ہیں، آگے ہیں، سر فہرست ہیں. تو خواہش ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور مزید نوجوانوں کو بھی تلاش کیا جائے، مزید لوگوں کو بھی تلاش کیا جائے. اب جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ مظہر عباس تک آ گیا ہے. تو بس یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.